अस्सलाम वालेकुम। हमने हिस्ट्री बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 7 की। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, मिडल एज इन यूरोप। क्या यूरोप में क़ुरान वस्ती। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किए थे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आज हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर हिस्ट्री की बुक जो है 7 क्लास के ये उर्दू मीडियम में भी स्टार्ट की जाए तो इसके लिए कमेंट में बताएं, उर्दू की बुक भी स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट वेर 3 फेजेस ऑफ मिडल एज इन यूरोप डिस्कस, यानी कि यूरोप में क़ुरान वस्ती के 3 अदवार क्या थे उनके बारे में बहस करें, डिस्कस करें। तो इसका आंसर है द मिडल एज वेयर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, द अर्ली, हाई एंड लेट मिडल एज। के क़ुरान वस्ती को 3 अदवार में पेश किया गया है, इब्तदाई, आला और आखिरी क़ुरान वस्ती। फर्स्ट वाला है द अर्ली मिडल एज, यानी कि इब्तदाई क़ुरान वस्ती इज आल्सो नोन एज द डार्क एज, को तारीक दौर के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड स्टार्ट अराउंड द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम इन द 5th सेंचुरी एंड स्पैन्स इनटू द 11th सेंचुरी। उर्दू में इसका मीनिंग है ये दौर 5वीं सदी में रूम के ज़वाल के वक़्त से शुरू होता है और 11वीं सदी तक फैला हुआ है। During this period, both Christianity and Islam began to spread throughout Europe. इस दौर में ईसाईयत और इस्लाम दोनों यूरोप में फैलने लगे। ये था इसका द अर्ली मिडल एज। अब इसका सेकंड वाला है द हाई मिडल एज, stretched from around the 11th and the 13th century, के आला क़ुरान वस्ती 11वीं और 13वीं सदी के इर्द गिर्द फैली हुई थी। During this period of middle age, क़ुरान वस्ती के इस दौर के दौरान Christianity expand throughout most of Europe, in part because of the Crusades. कुछ हद तक सलीबी जंगों की वजह से ईसाईयत यूरोप के बेशतर हिस्सों में फैल गई थी। यूनिवर्सिटीज एज वेल वेर एस्टेब्लिश्ड इन वेरियस रीजन, के मुख्तलिफ इलाकों में यूनिवर्सिटियाँ भी कायम की गईं। आगे है तीसरा द लेट मिडल एज लास्टेड फ्राम द एंड ऑफ द हाई मिडल एज यूंटल अराउंड द 16 और 17th सेंचुरी, कि आखिरी क़ुरान वस्ती दौर आला क़ुरान वस्ती दौर के इख्तिताम से 16वीं और 17वीं सदी तक जारी रहा। वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड द 100th ईयर वार, द ब्लैक डेथ एंड द पीसेंट्स रिवॉल्ट, यानी कि इस दौरान होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में से 100 साला जंग, सियाह मौत और किसानों की बगावत शामिल थी। द इटालियन रिनाइसेंस आल्सो अकर्ड ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ मिडल एज, कि अतालवी सानिया भी क़ुरान वस्ती के इस हिस्सा के दौरान हुई, बट लेकिन इज कंसीडर्ड द बिगनिंग्स ऑफ द रिनाइसेंस दैट वुड सून सेपरेट थ्रू आउट यूरोप। इसे सानिया का आगाज समझा जाता है जो जल्द ही पूरे यूरोप में फैल जाएगा। ये है इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आगे है सेकंड, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंग एंड अ कोर्ट ड्यूरिंग मिडल एज इन यूरोप, के यूरोप में क़ुरान वस्ती के दौरान बादशाह और दरबार का तस्वुर बयान करें। इसका आंसर आएगा द किंग कोर्ट वाज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द किंग काउंसिल एंड एवरीडे लाइफ, के बादशाह का दरबार एक इस्तिलाह थी जो बादशाह की कौंसल और रोजमर्रा की जिंदगी को बयान करती है। द कोर्ट ट्रेवल्ड विद द किंग वेयर एवर ही वेंट, के बादशाह जहां भी जाता दरबार इसके साथ सफर करता। द किंग वाज सपोज्ड टू सीक एडवाइस फ्रॉम द वाइसमैन ऑफ हिज कोर्ट, which could include relatives, lords and members of the church, के बादशाह अपने दरबार के दानिशमंदों से मशवरा लेता था जिसमें रिश्तेदार, नवाब और चर्च के अराकीन जो से वो शामिल थे। मोस्ट किंग हेल्ड कोर्ट एंड मेड जजमेंट्स, ज्यादातर बादशाह अदालतें लगाते और फैसला करते। दे यूज टू हियर कंप्लेंट्स एंड इश्यूज ऑफ द पीपल, वो लोगों की शिकायत और मसाइल सुनते थे। दे मेड डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ देयर काउंसिल, वो अपनी काउंसिल की मदद से फैसला करते थे। अब इससे नेक्स्ट है द किंग हैड अ स्पेशल सील, दे वुड यूज टू स्टैम्प ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बादशाह के पास एक खास मोहर थी जिसे वो सरकारी दस्तावेज पर मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल करता था। द सील प्रूव्ड दैट द डॉक्यूमेंट वाज जेन्युइन एंड एक्टेड लाइक द किंग्स सिग्नेचर, कि वो जो मोहर है वो ये साबित करती कि दस्तावेज जो है वो हकीकी हैं और बादशाह के दस्तखत की तरह इस्तेमाल होती है। When the king showed up, जब बादशाह हाजिर होता, the local people were accepted to provide food, entertainment and accommodations, तो मुकामी लोगों से तवक्का की जाती थी कि वो खाना, तफरी
اور رہائش فراہم کریں گے۔ یہ ہے اس کا لانگ کوسچن نمبر 2۔ اب آگے ہے تھرڈ والا، ہائی لائٹ دا کانسیپٹ آف سلیکشن آف کنگ ان مڈل ایج ان یورپ، کہ یورپ میں قرون وسطی میں بادشاہ کے انتخاب کے تصور کو اجاگر کریں۔ اس کا جواب آئے گا کنگز کیم انٹو پاور ان اے نمبر آف ڈفرینٹ ویز، کہ بادشاہ مختلف طریقوں سے اقتدار میں آئے۔ ان مینی کلچرز، کہ بہت سی ثقافتوں میں دا رائٹ ٹو رول واز کنسیڈرڈ پارٹ آف دا کنگز بلڈ، حکمرانی کے حق کو بادشاہ کے خون کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وین اے کنگ ڈائیڈ، جب ایک بادشاہ مر جاتا تھا، ہز ایلڈر سن بیکیم کنگ، تو اس کا بڑا بیٹا بادشاہ بنتا تھا۔ دس از کالڈ ہیریڈیٹری سکسیشنز، اس سے مورثی جانشینی کہتے ہیں۔ اف دا کنگ ڈیڈ ناٹ ہیو این ایلڈسٹ سن، اگر بادشاہ کا بڑا بیٹا نہ ہوتا، then his brother or an other male relative may be appointed as a king، تو اس کے بھائی یا کسی دوسرے مرد رشتہ دار کو بادشاہ مقرر کیا جا سکتا تھا۔ Sometimes king came into power through assassination or by conquering lands in war، کہ بعض اوقات بادشاہ قتل و غارت کے ذریعے یا جنگ میں زمینوں کو فتح کر کے اقتدار میں آئے۔ اس سے نیکسٹ ہے آف کورس، یقیناً No king could rule without the support of his nobles and lords، کوئی بادشاہ اپنے امراء اور آقاؤں کی حمایت کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ In many ways، بہت سے طریقوں سے a king was elected by these powerful men، ایک بادشاہ ان طاقتور لوگوں کی طرف سے منتخب کیا گیا۔ In some countries there was a council that chose a king، بعض ممالک میں ایک کونسل تھی جو بادشاہ کو مقرر کرتی تھی یا جو بادشاہ کا انتخاب کرتی تھی۔ ڈیورنگ دس مڈل ایج، قرون وسطی کے دوران، نیو کنگ ویئر کراؤنڈ ان اے اسپیشل سیرمنی کالڈ اے کورونیشن، نئے بادشاہ کو ایک خاص تقریب میں تاج پہنایا جاتا تھا جسے تاج پوشی کہا جاتا ہے۔ دا کورونیشن واز اے ریلیجیس سیرمنی ویئر لیڈر فرام دا چرچ سچ ایز اے پوپ اور بشپ کراؤنڈ دا کنگ، کہ تاج پوشی ایک مذہبی تقریب تھی جہاں چرچ کے رہنما جیسے پوپ یا بشپ بادشاہ کی تاج پوشی کرتے تھے۔ کنگ ویئر آفٹن انائنٹڈ ود ہولی آئل ٹو پرفارم دیئر ڈیوائن رائٹ ٹو رول، بادشاہ کو اکثر مقدس تیل سے مسح کیا جاتا تاکہ وہ حکمرانی کے اپنے اعلیٰ حق کو ادا کر سکے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 4 ہے، ہاؤ واز دا ڈیلی لائف اینڈ ایگریکلچر ان مڈل ایج ان یورپ ڈسکرائب، کہ یورپ میں قرون وسطی میں روزمرہ کی زندگی اور زراعت کیسی تھی، بیان کریں۔ اس کا آنسر آئے گا ڈیلی لائف آف مڈل ایج ان یورپ، کہ یورپ میں قرون وسطی کی روزمرہ زندگی۔ موسٹ پیپل لیوڈ ان اسمال اور 2 روم ہاؤسز، زیادہ تر لوگ چھوٹے یا 2 کمروں کے گھروں میں رہتے تھے۔ دیز ہاؤسز ویئر ویری کراؤڈیڈ اینڈ یوزلی ایوری ون سلیپڈ ان دا سیم روم، کہ ان گھروں میں بہت سا ہجوم تھا اور عام طور پر سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ The family animals such as a cow and horses may also live inside the houses، کہ خاندانی جانور جیسے کہ گائیں اور گھوڑا وغیرہ بھی گھر کے اندر رہتے تھے۔ The house was usually dark, smoky from the fire and uncomfortable، کہ گھر عام طور پر تاریک، آگ سے دھواں دار اور بے آرام دہ تھا۔ Usually عام طور پہ there was a local lord who lived in a large house called a manor or a castle، عام طور پر ایک مقامی مالک ہوتا تھا جو ایک بڑے گھر میں رہتا تھا جسے جاگیر یا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے The wealthy however wore much nicer clothes made from fire wool, velvet and even silk، کہ تاہم امیر لوگ باریک اون اور یہاں تک کہ ریشم سے بنے بہت اچھا لباس پہنتے تھے۔ اگر آپ کو یہ جو کویسچن جو سے وہ لینتھی لگ رہا ہے تو اس کے 1 2 3 4 5 6 یہ 6 پوائنٹس آپ ان میں سے کوئی بھی 5 پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ 7 پوائنٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی 5 پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ مین جنرلی وور اے ٹیونک، وولن اسٹاکنگز، بریچز اینڈ اے کلاک، کہ مرد جون سے ہیں وہ عام طور پر انگوٹھی، اونی جرابیں اور چادر پہنتے تھے۔ وومن وور اے لانگ اسکرٹ کالڈ اے کیٹل، کہ خواتین ایک لمبی اسکرٹ پہنتی تھی جس کو کیٹل کہتے ہیں۔ این اپورن وولن اسٹاکنگ اینڈ اے کلاک، اور اونی جرابیں اور ایک چادر پہنتی تھی۔ اب آگے ہے ایگریکلچر یعنی کہ زراعت۔ دا مین پروفیشنز واز ایگریکلچر ان دا مڈل ایج، قرون وسطی میں بنیادی پیشہ جون سا تھا وہ زراعت کا تھا۔ لوکل پیسنٹس ورکڈ ان دا لینڈ فار دا لارڈ، اردو میں اس کا معنی ہے کہ مقامی کسان
زمین کے مالک کے لیے کام کرتے تھے. The peasants were called the lord's villeins which was like servant. کسانوں کو مالک کا زرعی غلام کہا جاتا تھا جو ایک نوکر کی طرح تھا. The peasants worked hard all year long. کسان سارا سال محنت کرتے تھے. They grew crops such as barley, wheat and oats. وہ جو گندم اور جئی جیسی فصلیں اگاتے. Peasants were not allowed to hunt on the large land. یعنی کہ کسانوں کو مالک کی زمین پر شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی. They also had gardens where they grew vegetables and fruits. ان کے باغات بھی تھے جہاں وہ سبزیاں اور پھل اگاتے تھے. They also sometimes had a few animals such as chickens and cows. ان کے پاس بعض اوقات چند جانور بھی ہوتے تھے جسے مرغی اور گائیں کہتے ہیں. ان میں سے بھی آپ کوئی 5 پوائنٹ کر سکتے ہیں اور اوپر والے میں سے کوئی بھی 5 پوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کا آنسر. اب آگے ہے کویسچن نمبر 5. ڈسکسز ٹریڈ دا ایجوکیشن آف دا پیپل آف مڈل ایج ان یورپ. کہ یورپ میں قرون وسطی کے لوگوں کی تجارت اور تعلیم پر بحث کریں. اس کا آنسر آئے گا ٹریڈ یعنی کہ تجارت. ان دا مڈل ایج قرون وسطی میں they developed inland trading centers like Milan which then passed on the goods to the coastal cities for further export. کہ قرون وسطی میں ملان جیسے اندرون ملک تجارتی مراکز تیار ہوئے جو بعد میں مزید برآمدات کے لیے سامان ساحلی شہروں تک پہنچاتے تھے. Goods trade between the Arab world and Europe include the following. کہ عرب دنیا اور یورپ کے درمیان کی جانے والی تجارت میں درج ذیل اشیاء شامل تھی. گولڈ یعنی کہ سونا, سالٹ نمک, اینیمل سکن جانوروں کی کھالیں, جیولز یعنی کہ زیورات, لیدر گوڈز چمڑے کا سامان, کاٹن کپاس, پرفیومز عطر, اسپائسیز یعنی کہ مسالے اور ٹیکسٹائلز وغیرہ. یہ تھی ٹریڈ یعنی کہ تجارت. اب آگے ہے ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم. There were some schools run by the church where students were taught to read and write Latin. چرچ کے زیر انتظام کچھ اسکول تھے جہاں طلبہ کو لطینی پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا. Some children learned the craft through apprenticeship and the guild system. کہ کچھ بچوں نے apprenticeships اور guild system کے ذریعے ہنر سیکھے. Very few people attended school in the Middle Ages. قرون وسطی میں بہت کم لوگ اسکول جاتے تھے. Wealthy children often learned through tutors. امیر بچے اکثر ٹویٹرز کے ذریعے اکیڈمیوں کے ذریعے سیکھتے تھے. The first universities also began during the Middle Ages. کہ پہلی یونیورسٹی بھی قرون وسطی میں شروع ہوئی. University students used to study a wide range of subjects including reading, writing, astronomy, mathematics, music. کہ یونیورسٹی کے طلبہ پڑھنا لکھنا, فلکیات, ریاضی اور موسیقی سمیت بہت سے مضمون کا مطالعہ کرتے تھے. یہ ہے اس کا آنسر. اب آگے ہے کویسچن نمبر 6. Write a note on fairs, festivals and feasts of Middle Age in Europe. کہ یورپ میں قرون وسطی کے میلوں, تہواروں اور دعوتوں پر ایک نوٹ لکھیں. اس کا آنسر آئے گا fairs, festivals and feasts یعنی کہ میلے, تہوار اور دعوتیں. During the Middle Ages قرون وسطی کے دوران many people celebrated their traditional local and cultural festivals which were different throughout Europe. بہت سے لوگوں نے اپنے روایتی مقام اور ثقافتی تہوار منائے جو پورے یورپ میں مختلف تھے. People did not have vacations or days off but they did have lots of festivals which they celebrated. کہ لوگوں کے پاس چھٹی یا چھٹی کے دن نہیں تھے لیکن ان کے پاس بہت سے تہوار تھے جو وہ مناتے تھے. They have fairs, festivals and feasts to celebrate their days. وہ اپنے دن منانے کے لیے میلے, تہوار اور دعوتیں رکھتے تھے. There were lots of eating, music, games and dancing. وہاں بہت سے کھانے, موسیقی, کھیل اور رقص تھے. اب اس سے نیکسٹ ہے The church was an important part of everyday life. چرچ روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا. It influenced every aspect of people's lives. اس نے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا. Most of days were special days on the Christian calendar such as Easter, کرسمس اینڈ ویریس سینٹس ڈیز. زیادہ تر دن عیسائی کیلنڈر کے خاص دن تھے جیسے ایسٹر, کرسمس اور مختلف سینٹس کے دن. On their days, the local villagers got together and party was arranged. کہ ان کے دنوں میں مقامی گاؤں والے اکٹھے ہوتے اور پارٹی کا اہتمام کرتے. People were used to hunt the animal. لوگوں کو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ ہے اس کا آنسر. اب آگے ہے کویسچن نمبر 7.
ڈسکرائب 3 ٹائپس آف آرٹ مڈل ایج ان یورپ کہ یورپ میں قرون وسطی کے آرٹ کی 3 اقسام بیان کریں. اس کا آنسر ہے مڈل ایج آرٹ کین بی ڈیوائڈیڈ اپ انٹو 3 مین پیریڈز اینڈ سٹائلز کہ قرون وسطی کے فن کو 3 اہم ادوار اور انداز میں تقسیم کیا گیا ہے: بازنطین آرٹ، رومانسکو آرٹ اور گوتھک آرٹ. یعنی کہ بازنطینی آرٹ، رومانوی آرٹ اور گوتھک آرٹ. پہلا ہے بازنطین آرٹ واز کریکٹرائزڈ بائی اٹس لیک آف ریئلزم کہ بازنطینی آرٹ اس کی حقیقت پسندی کی کمی کی وجہ سے نمایاں تھا. The artists did not try to make their paintings realistic but focused on the symbolism of their art کہ فنکاروں نے اپنی پینٹنگ کو حقیقی پسندانہ بنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے فن کی علامت پر توجہ دی. Painting were flat with no shadows and the subject were generally very serious and dark کہ پینٹنگ بغیر سائے کے فلیٹ تھی اور مضامین عام طور پر بہت ہی سنجیدہ اور طریق تھے. The subjects of the painting were almost religious کہ ان کی پینٹنگ کے جو سے موضوعات تھے وہ تقریباً مذہبی تھے. اب سیکنڈ والا ہے رومانسک آرٹ واز انفلوئنسڈ بائی both the Romans and Byzantine art کہ رومانوی آرٹ رومیو اور بازنطینی فن دونوں سے متاثر تھے. Its focus was on religion اس کی توجہ مذہب پر تھی. It includes architectural details like stains, glass art اس میں تعمیراتی تفصیلات ہیں جیسے کہ داغدار شیشے کا فن، لارج پینٹنگز آن وال دیواروں پر بڑی پینٹنگز، ڈومڈ سیلنگ گنبد والی چھتیں، اینڈ کارونگز آن بلڈنگز اور عمارتوں پر نقش و نگار شامل تھے. اٹ آلسو انکلوڈ ایلیمونیٹڈ مینسکرپٹ آرٹ اینڈ اسکلپچر کہ اس میں روشن مخطوطہ آرٹ اور مجسمہ سازی بھی شامل تھی. اب تیسرا ہے گوتھک آرٹ. اس میں آئے گا گوتھک آرٹ گریو آؤٹ آف رومانسک آرٹ کہ گوتھک آرٹ رومانوی آرٹ سے نکلا تھا. گوتھک آرٹس begins to use brighter colors, dimensions and viewpoints کہ گوتھک فنکاروں نے روشن رنگوں، طول و عرض اور نقطہ نظر کو استعمال کرنا شروع کیا and move toward more practically اور زیادہ عملیت کی طرف بڑھے. They also begins to use more shadows and light in their art and tried out new subjects انہوں نے بھی اپنے فن میں سائے اور روشنی کا زیادہ استعمال کرنا شروع کیا اور نئے مضامین کو آزمایا. یہ تھا اس کا آنسر. اب آگے ہے کوسچن نمبر 8. What do you know about the sports and games of the Middle Age in Europe? Highlight کہ یورپ میں قرون وسطی کے سپورٹس اور گیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہائی لائٹ کریں، نمایاں کریں. اس کا جواب آئے گا اسپورٹس اینڈ گیم. میڈیول اسپورٹس ویئر کریٹڈ ٹو ایڈ مور کلر ان لائف کہ قرون وسطی کے کھیلوں کو زندگی میں مزید رنگ دینے کے لیے بنایا گیا تھا. A number of outdoor sports were played کئی بیرونی کھیل کھیلے گئے. People took part in tournaments held in different areas لوگوں نے مختلف علاقوں میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹس میں حصہ لیا. They followed games were included in those tournaments ان ٹورنامنٹس میں درج ذیل کھیل شامل ہے. اسٹول بال لائک کرکٹ، پلینگ ود بال اینڈ بالز یعنی کہ گیند اور پیالوں کے ساتھ کھیلنا، شنٹے لائک ہاکی، ہیمر تھروئنگ یعنی کہ ہتھوڑا پھینکنا، ہورسز رائڈنگ گھوڑوں کی سواری. اس سے نیکسٹ ہے ریسلنگ یعنی کہ کشتی، آرچری، گولف اور چیز یعنی کہ شطرنج. یہ تھے اسپورٹس اینڈ گیم. آگے ہے The feudal system of Middle Age offered opportunities for everyone to gain reputations and higher social rank کہ قرون وسطی کے جاگیردارانہ نظام نے ہر ایک کو شہرت اور اعلیٰ سماجی مقام حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. A knight who could prove his fighting abilities during the sports tournament was often awarded with great wealth کہ ایک بہادر جو کھیلوں کے مقابلے کے دوران اول لڑنے کی صلاحیت کو ثابت کر سکتا تھا اکثر اسے بڑی دولت سے نوازا جاتا تھا. A peasant who could perform better during the sports events awarded more lands کہ ایک کسان جو کھیلوں کے ان مقابلوں کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا تھا اسے مزید زمین سے نوازا گیا. As a result اس کے نتیجے میں the sports and games gained huge popularity among the masses کہ ان سپورٹس اور گیم نے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کی. یہ تھے چیپٹر نمبر 1 ہسٹری کے فرسٹ چیپٹر کے لانگ کویسچن اور یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے ختم ہو گیا ہے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.